औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं कहकशां ख़ान ख़तीजा टीवी की जानिब से आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा ये एपिसोड करबला से मंसूब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुहर्रम के अय्याम शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ आहो बुका, स्याह कपड़े, काले परचम, मजलिस व मातम की आवाज़ हमारे कानों में गूंजा करती है। तो नाज़रीन, हम सभी तो जानते हैं कि करबला क्या है और मकसद करबला क्या है, लेकिन आज हम ये एपिसोड अपना उन तमाम लोगों के लिए करना चाहते हैं जो अक्सर हमारे आसपास हैं, जो हमसे ये सवाल दरियाफ़्त करते हैं कि करबला क्या है, मुहर्रम क्या है, क्यों आप लोग मुहर्रम में इस तरह काले लिबास पहन के, या इमाम हुसैन कौन हैं जिनके लिए आप लोग इतना गम मनाते हैं और इतने बरस बाद भी आज आप उसी तरह गम मना रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमने ज़हमत दी है मोहतरमा राज़िया रिज़वी साहिबा को, जो इन तमाम बातों पर आज हमारे साथ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी और बताएंगी कि आखिर हम उन लोगों को किस तरह ये बताएं कि करबला क्या है। तो आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मोहतरमा, जैसा कि अभी हमने कहा कि जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, या मतलब बहुत से ऐसे गैर मुसलमान लोग जो हमारे आसपास हैं और हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि करबला क्या है, या इमाम हुसैन कौन थे, क्यों आप लोग इनका गम मनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहकशां आपका सवाल है और वाक़ईन ये हक़ है कि इस वक्त इस सवाल के तहत ही गुफ्तगू की जाए कि दर हकीकत ये जो करबला है ये क्या है और ये करबला क्यों वाक़ई हुई। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जो गैर मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि भाई ये मुहर्रम क्या चीज़ है, और मुहर्रम में आप लोग सब काला लिबास पहन लेते हैं और सब तरफ मातम होने लगता है। मसलन ये आपका कौन सा त्यौहार है, सब पूछते हैं कि जिसमें आप मातम करते हैं, अपने आप को ही अज़ियत पहुंचाते हैं और मसलन रोते हैं, रोने वालों की शक्ल भी बनाते हैं, और सड़कों पे जुलूस वगैरह जब हमारे निकलते हैं तो हर कोई जो है वो एक सवाल करता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उन्हीं अफराद के लिए बताऊँ। देखिए, जो हमारे शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है कि ये मुहर्रम है क्या, क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि हम इसीलिए पैदा किए गए हैं। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो जानना चाहते हैं कि वाक़ईन ये वाक़या करबला क्या था, मैं उनके लिए आपको बताऊं। इसके लिए कहकशां मुझे थोड़ा सा तारीख़ के औराक़ जो हैं वो थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि बात अगर हम यहाँ से करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम तारीख़ की औराक़ पलट के और हम तारीख़ से बात करते हैं, कुरान से बात करते हैं, तो कुरान और तारीख़ की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं चाहूँगी कि करबला को वाज़ेह करूँ। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब की एक हदीस सुनाऊँगी जो बहुत मशहूर और मारूफ़ है कि आप फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम। आप ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मौलूद, जितने भी बच्चे दुनिया में आते हैं, जिनका तवल्लुद होता है, मज़े आते हैं वो सब के सब जो हैं वो फ़ितरत इस्लाम पे पैदा होते हैं। नहीं, जितने भी बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, ये सब पूरे फ़ितरत इस्लाम पे पैदा होते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम है वो ताज्जुब से पूछे कि ये
کہ بھئی ہم تو کوئی ہاں بے شک کوئی ہندو میں پیدا ہوا تو کوئی سکھ میں تو کوئی عیسائی میں کوئی کرسچنس میں، تو کہیں کہ یہ مگر مولا کی حدیث ہے تو اس میں بہت راز اور رموز موجود ہیں۔ تو فطرت اسلام سے مراد کیا ہے؟ جو مولا نے کہا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ کس چیز پر بچہ دنیا میں آتا ہے؟ تو چونکہ میں بات عوامی سطح پہ کر رہی ہوں تو جواب میں عوامی ہی سطح کا دوں گی، بہت زیادہ ڈیپلی اس میں نہیں جاؤں گی ورنہ بات تو بہت کچھ ہے۔ جی تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے جب پیدا ہوتا ہے، ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی ہیں کہ جھک جانا۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں جھک جانے کے، مان لینے کے، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا۔ جی تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سن بلوغ پہ پہنچتا ہے، شعور پہ پہنچتا ہے، شعور کی، تو اس کے اندر ہر چیز جاننے کی، سمجھنے کی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ آج کل کے بچے تو فوراً ہی لیکن مین یہ ہے کہ یہ جو ان کی جستجو ہے، اور ایک فطرت اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب آیا ہے دنیا میں تو اپنے سے بڑے کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت اسلام پہ پیدا ہونا، یعنی وہ اپنے رب کی تلاش کرتا ہے اور وہ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ اسلام سے کا مراد بھی یہی ہے نا کہ وہ جھکنا چاہ رہا ہے، تو وہ جھکنا چاہتا ہے، یعنی اپنے رب کے آگے وہ گھٹنے ٹیکنا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کو سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ اب جب انسان آیا، لاشعور تھا، ابھی اس کے پاس اتنا شعور نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا، تو اس کو لگا کہ جب اس نے اپنے سے بڑا دیکھا کہ اوہ یہ پہاڑ ہے، یہ اتنا محکم ہے، تو کیونکہ اس کے اندر فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے نا، یعنی جھکنے والی اس کے اندر ایک صلاحیت پائی جاتی ہے، تو وہ اس پہاڑ کے آگے جھک گیا اور اس نے کہا کہ شاید یہی پہاڑ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ جب انسانیت اور اپنے شعور پہ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں، مثلا یہ جو ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو جامع ہے، یہ پہاڑ جو ہے جامع ہے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے کہا کہ شاید پھر جو مثلا چاند ہیں شاید یہ خدا ہو، پھر اس نے کہا شاید یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، پھر اس نے کہا شاید یہ سورج ہمارا خدا ہے، پھر کہتا ہے کہ شاید یہ اور شعور پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ چلتا پھرتا جانور ہے، یہ مجھے اتنا سب کچھ دے رہا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں شیطان بھی رہا ہی ہے، وہ تو ساتھ ہی ساتھ رہا ہے۔ تو بہرحال انسان کو ہر وقت خدا کی جستجو رہی جی اور تلاش رہی، وہ ایک شاید یہ خدا، شاید یہ خدا، شاید خدا کرتا رہا۔ آخر کار اب اس دور میں، اس صدی میں انسانیت اپنے عروج پہ ہے، یعنی کہ یہ اپنے عروج پہ ہے۔ آج وہ پتھروں کو خدا نہیں کہتا ہے، آج وہ جو ہے تو چاند و ستاروں کو خدا نہیں کہتا ہے۔ اور میری بہت عادت ہے، میں کسی بھی اگر غیر مذہب کا کوئی بھی ہو تو میں اس سے اس کا مذہب جاننا چاہتی ہوں، اور میں پوچھتی بھی ہوں کہ آپ کے مذہب میں کیا ایسی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال کبھی بھی میری کسی نان مسلم سے بات ہوئی ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ابھی تک اندازہ لگایا ہے، تو کوئی یہ نہیں اب کہتا کہ یہ چاند ستارے میرے خدا ہیں۔ جی آج ہر مذہب کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ آج دو خدا یا کئی خدا آج کوئی نہیں مانتا ہے کہ کئی خدا ہیں، دو خدا ہیں۔ اس کا کیونکہ انسان اپنے شعور پہ گیا تو اس نے یہ چیز دیکھی کہ بھئی آنے کا طریقہ ایک ہے، جانے کا طریقہ بھی ایک ہے، اور جیسے اکثر اپنی زبان میں کہتے نہیں کہ کاٹو تو بھی خون بھی ایک جیسا ہے نا، تو اور وہی سب کو دینے والا ہے۔ تو کہیں سے اگر دو خدا ہوتے تو بھئی ایک خدا نے ایسی شکل بنائی تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو اس کو تھوڑا سا ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں، میں ان کو کچھ بدل دیتے ہیں، آنکھیں ادھر کی یہاں کی ادھر لگا دیں، تو پتہ چلا کہ نہیں، بنانے والا ایک ہی تھا۔ اور اگر خدا کئی ہوتے تو کہتا کہ بھئی ہم اپنے ماننے والوں کو پانی دیں گے، وہ کہتے ہم تمہیں ماننے والوں کو ہوا نہیں دیں گے۔ تو ہر کوئی یہ کہتا ہے اوتار الگ الگ ہیں،
اچھا یہ چیز ہماری کتابوں میں ملتی ہے. اوتار کہیے یا فرشتے فرشتے کہہ کہ لیجیے. ہوا کا فرشتہ، یہ پانی کا فرشتہ، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ موت کا فرشتہ، یہ رزق کا فرشتہ. تو وہ گویا ایک ہی ہے، سوچ ایک ہی آ رہی ہے لیکن تھوڑے سے ہاں. تو جب اب یہ ہوئے، یہ انسان کا سمجھ لیے ایک طرح کا عروج ہے کہ وہ خدا کو ایک مان رہا ہے. آج خدا کو کوئی بھی دو نہیں مان رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اب جب اللہ نے ایک بندہ بنایا، انسان بنایا، تو اس سارے انسانوں کی فطرت بھی دیکھیں ایک جیسی ہے. آپ غور کریں تو ساری فطرتیں بھی، میں اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں کہ سب کی فطرت میں یہاں پہ بہت مختصر سا کروں کیونکہ مجھے کربلا لے جانا ہے آپ کو، اس لیے میں تھوڑا سا سفر لمبا کر کے آ رہی ہوں تاکہ ذہن نشین میری بات ہو جائے. تو کہا کہ اب جب انسانیت اپنے عروج پر پہنچی تو اس کے اندر ایک فطرت پائی جاتی ہے. وہ فطرت ہے اللہ نے جب اس بندے کو، انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر دو قوتیں رکھی. ایک قوت کا نام اس نے جو ہے تو انسانیت رکھا اور دوسری قوت کا نام اس نے حیوانیت رکھا. یعنی انسان کے اندر ہمیشہ دو قوتیں آپس میں لڑتی بھی رہتی ہیں اور یہ دو قوتیں ہیں. جی. تو یہ حیوانیت اور انسانیت، یہ دو قوتیں جو تھیں، تو جب ان دونوں قوتوں نے مجسم ہو کے باہر آئیں، نکلیں، تو ایک کا نام حابیل پڑا اور ایک کا نام قابیل پڑا. بس اور اسی وہیں سے سمجھ لیں کہ یہ دو نہریں گویا نکلیں، یا مثلا دو مذہب نکلے. تیسرا مذہب کوئی ہے ہی نہیں، یہ کوئی تیسرا مذہب ہے ہی نہیں. ایک انسانیت کا مذہب ہے اور ایک جو ہے تو وہ حیوانیت کا مذہب ہے. یہ دو مذہب جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے دو مذہب چلے. باقی کہکشاں جتنے بھی مذاہب ہیں یہ انہی دو کی بگڑی ہوئی تصویریں. بالکل، بہت خوب. انہی کی بگڑی ہوئی تصویریں. یعنی جیسے کہ ایک پیڑ ہوتا ہے، تنا ایک ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے مذہب جو ہیں وہ کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی دو بگڑی ہوئی شاخیں. اچھا اب یہ چونکہ قرآن بھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، کہ اکثریت جو ہے وہ حیوانیت کی ہے. آپ دیکھیں کہ زیادہ جو ہے تو انسان کم ہوتے ہیں، حیوان زیادہ ہوتے ہیں. یعنی حیوانیت جو ہے وہ زیادہ ہے، درندگی وہ زیادہ ہے. تو یہ درندگی چونکہ زیادہ ہو گئی تو جو چیز زیادہ ہوتی ہے بھئی ظاہر سی بات ہے جو چیز کم ہے اس پہ وہ حاوی ہو گئی. اب حاوی ہو گئی، اتنی زیادہ یہ حاوی ہو گئی حیوانیت کہ گویا ایک طریقے سے انسانیت اس کے بالکل ایک دم اس کے چنگل میں چلی گئی. جب انسانیت اس طرح سے حیوانیت کے اندر چلی گئی اور اتنا اس کے اندر جا کے پھنس گئی کہ عالم یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ مکہ کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ایک باپ زندہ دفن کر رہا ہے. اگر آپ غور کرنے جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ بھائی مطلب ماں باپ کا تو درجہ ہی وہ دیا گیا ہے کہ ہر جگہ قرآن میں پروردگار یہی کہہ رہے، جہاں اپنی اطاعت کا اس نے فوراً ہی کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین پر احسان کرو. بے شک بے شک. تو وہ جو باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو، جو رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے، اور بیٹیاں کتنا باپ کو چاہتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں. تو وہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو جا کر دفن کر رہا ہے. یعنی بیٹی کو زندہ گور کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ حیوانیت کی عروج ہے اگر آپ غور کریں. اور پھر بیٹی معصومیت سے دیکھ رہی ہے تو تب بھی باپ جو ہے تو وہ، اور پھر اس دفن کرنے کے بعد پھر فخریہ کہہ رہا ہے، یعنی فخر کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. یعنی جو عرب کا حال تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت وہ جو مثلا ہندا کا بھی واقعہ کہ جگر نکال کے کھا لینا یا ناک کان کاٹ لینا، یا مثلا جتنے لوگوں کو مارا ہے ان کی ہڈیوں کا ہار بنا کے پہننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حیوانیت ہی تو ہے.
یا یہ ایک ستی پرتھا جو چلی آ رہی تھی. ایک اللہ نے کسی کو جینے کا حق دیا ہے, کسی کو حق نہیں دیا کہ تم جان کو مار دو. تو وہ شوہر اگر چلا گیا تو پھر وہ ہاں بیوی بھی وہ آگ میں جل جائے تو ستی پرتھا. تو اگر آپ واقعاً حقیقتاً اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گی تو حیوانیت کے بہت سارے ایسے آپ کو مناظر نظر آئیں گے کہ جہاں پہ حیوانیت بالکل اپنے عروج پہ تھی. انسانیت ایک دم دم توڑ رہی تھی. جب انسانیت اپنا دم توڑ رہی تھی تو خالق کائنات نے یہ جو دو ایک انسان کے اندر وجود کی جو دونوں چیزیں باہر آئی تھی اور اب تک جو آیا تھا, اور حیوانیت ایک دم حاوی تھی اور انسانیت دم توڑ رہی تھی, تو اس وقت جس نے ان لوگوں کو بنایا, جس نے انسان کو بنایا, جس نے حیوانیت اور انسانیت کو بنایا, اسی مالک کائنات نے, اسی خالق کائنات نے ایک آواز دی کہ آیا کوئی ہے ایسا کہ جو انسانیت جو دم توڑ رہی ہے اس میں سے حیوانیت کے چنگل سے انسانیت کو باہر نکالے, کوئی ہے؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ میں بچاؤں گا, میں انسانیت کو بچاؤں گا, میں انسان کو اس طرح سے حیوانیت کے چنگل میں جو دم توڑ رہی وہ دم نہیں توڑنے دوں گا. تو امام حسین نے اس کو قبول کیا. لیکن چونکہ امام حسین نے قبول کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا زیادہ غلبہ کر چکی تھی حیوانیت, اس حیوانیت میں سے انسانیت کو نکالنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو جب آپ نے کہا کہ ہمیں اس کو نکالنا ہے تو اس کی قیمت جو تھی وہ بہت ہی بڑی تھی. اچھا دیکھیں, جیسی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اسی انداز کا اس کو وہ کرنا پڑے گی, یعنی اسی ہاں قربانی دینا پڑے گی, جیسی قیمت ہے ویسی قربانی دینا پڑے گی, کیونکہ انسانیت کی بہت بڑی ویلیو, بہت بڑی قیمت ہے. تو اب جب دیکھا کہ یہ ایسا حیوانیت کا طوفان ہے تو امام حسین نے کہا کہ یہ اتنے آسانی سے تو نہیں نکلے گا اس کو, کیونکہ بھئی یہ نوح کا طوفان تو ہے نہیں. نوح کا طوفان تو پانی کا طوفان تھا, اس میں بھی انہوں نے کشتی بنائی تھی, لیکن اور اس کے بعد پھر طوفان سے لوگوں کو نجات دلائی تھی. کہا کہ مجھے انسانیت کو نجات دلانا ہے تو مجھے پھر کسی لکڑی کی کشتی نہیں بنانا پڑے گی کیونکہ حیوانیت عروج پہ ہے, لیکن تو اسی طریقے سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی مجھے قربانی دینا پڑے گی. تو امام حسین پھر چلے اور آپ نے اپنا چھوٹا سا قافلہ بنایا اور اس قافلے میں اپنے ساتھ اپنے کنبے والوں کو رکھا, اپنے بھائیوں کو, بھتیجوں کو, بہنیں ہیں, اور آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سا قافلہ جو 72 شہداء ہیں ان پر مشتمل تھا. تو یہ قافلہ چلا, اور جب یہ قافلہ چلا ہے تو اس کے جو چلنے کا انداز ہے, جو قافلہ بنانے کا انداز ہے, انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گی, کیونکہ میں مختصر کرتی ہوں کیونکہ وقت بھی بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. دوسرے بار انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. بالکل انشاءاللہ ہم لوگوں کے جی ابھی ہماری اس پہ گفتگو آگے بھی رہے گی, تو انشاءاللہ پھر ہم اس بات کو پھر آگے اپنے ایپیسوڈ میں پورا کمپلیٹ کر لیں گے. تو جب امام حسین اس اپنی کشتی کو لے کر چلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جس وقت بہت تیز طوفان ہوتا ہے پانی کا تو پانی کے بھنور ہوتے ہیں. جی تو اسی طریقے سے وہ جو زمانہ تھا, وہ جو دور تھا, وہ جو یزید کا دور تھا, وہ ایک طریقے سے وہ بھنور تھا. اس میں ہر انسان جو ہے تو وہ پھنس رہا تھا, حیوانیت اس کے چاروں طرف اس کو جو ہے تو اپنے بھونڈر میں پھنسائے ہوئے تھی. تو امام حسین پھر اپنے اس چھوٹے سے کشتی کو لے کر اسی بھنور میں گئے. اب جب اس بھنور میں جائیں گے تو امام حسین جانتے تھے کہ اس بھنور میں جانے کا جو نتیجہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سب شہید ہو جائیں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا.
حتیٰ کہ بچے جتنے لے کر جا رہے ہیں یہ بچے بھی شہید ہو جائیں گے، یہ بیویاں ہیں ان کے اوپر بھی ظلم ہوگا، یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حتیٰ کہ 6 مہینے کا جو معصوم علی اصغر ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں بچیں گے۔ اور امام حسین جانتے تھے، اور بیویوں کو بھی لے کر گئے تھے جس میں جناب زینب تھیں۔ تو امام حسین انسانیت کو بچانے کے لیے، یعنی کوئی مذہب نہیں تھا کہ ایک مذہب کے لیے ہوں، بلکہ انسانیت کا ایک مذہب تھا۔ اس انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین اس بھنور میں اپنے بچوں کو، اپنے کنبے کو لے کر نرغہ آدھا میں گویا چاروں طرف سے گھر گئے۔ اور پھر جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جس مالک کائنات نے بھئی پکارا تھا کہ کون انسانیت کو بچائے گا تو وہ سمجھ سکتا ہے، باقی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے بعد چونکہ امام حسین اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی لے کر گئے تھے، تو جس وقت امام حسین اس کشتی کو بنا کر لے کے گئے تھے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی کشتی، تو سب شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہت بڑا کارنامہ کیا، کیونکہ امام حسین تو شہید ہو گئے تھے، بچے سب شہید ہو چکے تھے، اور ان کی پیاس کی وجہ سے کچھ بچے شہید ہو گئے۔ تو جناب زینب نے جب بھنور ختم ہو گیا، یعنی ایک طریقے کا وہ بھنور تھا، جب وہ ختم ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، اور اس طرح سے انسانیت کو مثلا حیوانیت سمجھ رہی تھی کہ ہم کچل رہے ہیں، کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کبھی بھی کسی بھی مذہب میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مثلا جنازے کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ کوئی جنازے کو اس طرح سے پامال کر دے، اور وہ بھی امام حسین کے جنازے کو کس طرح سے پامال کیا گیا، اور بہن دیکھ رہی ہے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اور چھوٹا سا بچہ ہاتھوں پہ اس کو شہید کر دیا، یعنی ظلم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی لیمٹ نہیں تھی۔ تو گویا ظلم جو حیوانیت تھی وہ بہت خوش ہو رہی تھی، اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ میں نے تو بالکل سب کچھ ختم کر دیا ہے، اب کچھ بچا ہی نہیں، ان کے اندر کوئی سکت نہیں ہے۔ اس وقت جناب زینب نے اسی کشتی کو آہستہ سے نکالا اس بھنور سے، اور اس کشتی کے اندر پہ انسانیت کی جو پوری تاریخ تھی، جیسے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ، یحییٰ، زکریا، داؤد، جتنے بھی نبی گزرے تھے، ہر ایک کی محنت کو اس کشتی پر رکھا، اور وہ کشتی جناب زینب بہت آہستہ سے نکال کے لائیں، اور پھر وہ کشتی گویا ایک طریقے سے آپ شام کے دربار میں بھی لے کر آئیں، اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب زینب کے اس مشن کو آگے کرنا چاہتے ہیں، کہ جو جناب زینب نے یہی تو کہا کہ بی بی نے ہماری، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کشتی ہم نکال کے لے کر آئے ہیں، اتنے بھنور سے لے کر آئے، اور پھر یزید کے دربار میں، شام کے دربار میں کس طریقے سے جناب زینب نے لا کے پھر چوتھے امام ساتھ ساتھ رہے، پھر وہ کشتی چلتی رہی، آخر کار اماموں سے ہوتے ہوئے یہ عزاداری ہم تک آئی۔ بس آج ہماری شہزادی، ہمارے ائمہ معصومین کا کی یہی مرضی ہے، یہی منشا ہے کہ جو ہم کشتی لے کر آئے تھے، اے عزاداروں، تم اس کشتی کو سینہ بہ سینہ آگے چلاتے رہنا، قیامت ابھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، ابھی ایک رجت ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ تو کہا کہ عزاداروں سے آہستہ آہستہ سینہ بہ سینہ، بس تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، منع کیا کہ نہیں تمہیں اس پہ مثلا یہ نہیں کہ ہم کسی کو، کہ اب ہم کسی حیوانیت شخص کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر حیوانیت ہے تو ہم اس کو مارنے لگے، تو منع کہ یہ سب کچھ نہ کرو، کیونکہ اپنی جو عزاداری، کیونکہ ایک دور عباسی کا تھا، جب یہی امیہ کا اور یہ عباسی کا جو دور گزرا ہے، تو اس میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام
اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان دو کا زمانہ گزرا ہے، تو اس میں ہمارے امام نے دیکھا کہ جو بنی عباسی ہیں اور بنی امیہ ہیں، ان دونوں کے بیچ جو جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں بنی عباس کے لشکر میں چلے گئے، شیعہ تھے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ تو پھر مولا نے انہیں بلایا اور مولا نے کہا کہ تم مثلا میرا علم چھوڑ کے تم ان کے علم کے نیچے کیوں گئے ہو؟ تو کہا کہ مولا اس میں ہم جو ہیں مثلا جو یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ہم اپنی بھی کربلا کی جو میرے دلوں میں بھڑاس ہے ہم اس کو نکال لیں۔ تو امام نے منع کیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو تم اپنا علم چھوڑ کے اس میں نہ جاؤ، بلکہ امام نے کہا ٹھہرو، کہا تم ایک دائرہ بناؤ۔ اور بہت جگہ میں نے دیکھا ہے کہ افریقہ میں بھی بہت سے مقام پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دائرہ بناتے ہیں اور وہاں پہ ماتم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ دائرہ بناؤ اور اس دائرے کے اندر تم لوگ ماتم کرو۔ امام نے کہا یہ طریقہ امام نے بنوایا اور لوگوں نے ماتم کیا، اور امام وہاں سے چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آئے امام، تو امام نے پوچھا کہ جب بہت دیر تک کے لوگ ماتم کرتے رہے، امام نے کہا اب بتاؤ کہ تمہیں ماتم کر کے سکون ملا یا تمہیں ان کی فوج میں جا کے جو تم بدلہ لے رہے تھے اس میں سکون تھا؟ تو کہا مولا مجھے ماتم کرنے میں سکون ملا۔ تو کہا دیکھو ابھی تم صرف ماتم کرو، میری عزاداری کو، میرے ذکر کو، میرے فضائل کو، میرے مصائب کو بس سینہ بسینہ آگے بڑھاؤ۔ گویا یہ ہر ایک شیعہ حیدر کرار کا ایک فرض ہے کہ وہ محرم کو زندہ رکھے، فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت، اقوال معصومین بس سناتا رہے۔ اور یہ ایک مثلا یہ ایک طریقے کی ایک لشکر ہے کہ جو اس میں لوگ ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کو بس یہی ایک فوج بنانی ہے، اور بن رہی ہے کیونکہ اللہ کی نگرانی میں ہے، امام زمانہ کی نگرانی میں ہے، تو یہ فوج بن رہی ہے۔ اور مجھے یقین ہے آج آپ دیکھیں جس طریقے سے، مجھے بالکل یقین ہے کہ جس طریقے سے آج کوئی 365 خدا نہیں مانتا، آج کوئی نہیں مانتا، آج سب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ اسی طریقے سے ہر کوئی ایک دور ایسا آئے گا کہ سب مانیں گے کہ امام حسین انسانیت کا وہ سر سے پیر تک ایک منارہ ہے، ایک ہدایت ہے، جو مکمل انسان ہے کہ جس نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر بندہ حسینی ہوگا۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ ضرور، جیسے کہ آپ نے بتایا محترمہ، اور یقیناً ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو تمام قوم کے، اور آپ یہ سمجھیے کہ دلچسپی لیتے ہیں اس واقعے کو جاننے میں کہ مطلب مثلاً کیا ہوا تھا جو آپ لوگ اتنے سال گزر گئے اور اس کے باوجود بھی 1400 سال سے یہ بہت بڑا معجزہ بھی، ایک چیلنج بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہکشاں میں نے خود دیکھا ہے کہ میں نے ایسی بھی مجلس پڑھی ہے کہ 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹے ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے۔ تو پہلے سال جب میں نے مجلس پڑھی تو ایک کوہرام تھا، پھر دوسری سال جب پڑھی تو تب بھی تھا، تو 2-4 سال جب مسلسل برسی کی میں مجلس پڑھتی رہی تو پتہ چلا آخر ایک دور ایسا آیا تھا کہ وہ ماں باپ بھی کہتے تھے ہاں بیٹا تھا، تو گویا ان کے بھی آنسو سلب ہو گئے تھے، اور وہ بھی ایک طرح سے ایک ٹھنڈی سانس لے کے انہوں نے بولا۔ لیکن آپ دیکھیں جو واقعہ ہم نے دیکھا نہیں کبھی، ایک سنتے ہی تو چلے آ رہے ہیں، سینہ بس سینہ ہے۔ اور اگر وہ سن کے آج کوئی غیر مسلمان بھی رو رہا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آئے، یا ہم لوگ دیکھیں جس وقت جیسے شب عاشور ہوتی ہے یا 7 محرم سے ایک دل بے چین ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور جیسے کہ وہ کیفیت بتائی نہیں جا سکتی کہ جیسے لگتا ہے وہ سما ہے، شام غریبہ کا وہ منظر ہے، جیسے لگتا ہے سب کچھ سامنے ہو رہا ہو۔ تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا معجزہ یہ آنسو ہے، اور یہی آنسو شہزادی نے مانگے کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اپنے شیعوں سے، کہ بس یہ آنسو ہی نہیں کہ بس میرے بچے کے ذکر کو زندہ رکھنا، جتنے انسان ہوں گے سب اس علم کے نیچے آئیں گے انشاءاللہ ضرور۔ یہی بس
مختصر سی میں نے بہت ہی شارٹ اور بہت مختصر کر کے، تاکہ غیر مذہب کے لوگ سمجھ سکے کہ بالکل، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، کربلا کو بیان کر پاتا نہیں دیکھیں یہ تو خیر آپ شرمندہ نہ کریں ہمیں، بس یہ ہے کہ شہزادی زہرا ہم لوگوں کی اس قسمت کو قبول کریں، اور جو آپ کا ختیجہ چینل ہے پروردگار عالم اس کو بھی بہت ترقی دے، اور میں دعا کرتی ہوں ناظرین سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ سب دعا کریں، اور بہت بس زندگی اگر اہل بیت کی خوشنودی اور ان کے خدمت کرنے میں گزر جائے، یہی کامیاب۔ بالکل بالکل، تو بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کی محترمہ کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کری ہم سے، اور کیا اصل میں ہم کربلا کس طرح سے، شاید ہم لوگ عام آپ ناظرین ہم لوگ اس طرح سے نہیں بیان کر سکتے تھے کہ یقیناً اللہ نے صرف 2 ہی مذہب بنائے ہیں انسان کے، کہ ایک انسانیت ہے اور ایک حیوانیت ہے، جیسا کہ محترمہ راضیہ رضوی صاحبہ نے ہم لوگوں کو بتایا۔ تو یہ شاید ہی ہم اور آپ کبھی یہ سوچ بھی پاتے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے، صرف 2 ہی مذہب بنائے، ایک انسانیت کا اور ایک حیوانیت کا۔ اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اب ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کربلا مثلاً کیا ہے، اور کیوں انسانیت اور ایک حیوانیت کے بیچ کی جنگ تھی یہ۔ تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے محترمہ آپ کا، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو اگلے ایپیسوڈ میں آگے واضح کریں گے۔ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ابھی ہمارے اس ایپیسوڈ کو ہم آگے اور تفصیل سے اس میں اور بھی باتیں ہم گفتگو کریں گے، اس میں اور بھی کچھ ٹاپکس ہم ایڈ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان کہکشاں خان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔